अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर लिसनर्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 22 तारीख को पहलगाम का वाक़या हुआ और 22 तारीख से लेकर हम सुन रहे हैं इंडिया के सोशल मीडिया यूट्यूबर्स को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि वो उनके जो मुंह से झाग जो है ना वो निकल रही है, जबकि उधर के जो ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं वो अपने तजज़ियों में और अपने ट्वीट में ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हरगिज़ जंग मत करना। और जो पाकिस्तान में अभी इनके ड्रोन्स गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये गिरते रहेंगे इंशाल्लाह। LOC या हमारी कोई भी बाउंड्री जब ये क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उसको गिरा दिया जाएगा। अभी एक मुबैना तौर पर जो भारतीय त्यारा है, जो इंडिया समिति है कि हमारा सबसे बेहतरीन पाकिस्तान का जो तोड़ है वो राफेल त्यारा है, तो मुबैना तौर पर राफेल त्यारा भी गिराने की खबरें आ रही हैं। इसकी अभी तक कोई मुसद्दका खबर मौजूद नहीं है, तो मैं इसको मुसद्दका करार नहीं दूंगा। मैं मुबैना तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। और उनके ड्रोन्स और एक फ़ौजी जो उनका पकड़ा गया है, जब उसने बाउंड्री क्रॉस की तो उसको धर लिया गया, और जब धर लिया गया तो मिलिट्री मेस में जब उससे खाना पूछा गया तो उसको खाना दिया गया, और फिर पूछा गया कि और क्या पसंद करोगे, तो उसने कहा कि चाय। तो पाकिस्तान की अफवाज जो वहाँ पर मौजूद थे वो उस पर उन्होंने मतलब कहका लगाया और उसने वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि आपसे पहले भी एक आया था अभिनंदन की शक्ल में, तो उसने भी चाय मांगी थी और चाय की बड़ी तारीफ की थी। डियर लिसनर्स, मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस तरह उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का जब तनाव बढ़ा है तो उन्होंने जिम्मेदाराना बहुत सारा जो सोशल मीडिया है वो एक पेज पर नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान के साथ जंग में उन्होंने कोई नेगेटिव या खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुहिम नहीं चलाई, बल्कि हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के मामले में वो एक पेज पर नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी मतलब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का उन्होंने ये सबूत दिया है। और अब हमारे जो फैसला करने वाले जो शख्सियात हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको चाहिए कि वो भी बड़ा दिल करें और इमरान खान को आज़ाद कर दें, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। पूरी कौम एक पेज पर है लेकिन मजीद एक पेज पर आ जाएगी। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान लंबी जंग नहीं लड़ सकता, शॉर्ट जंग लड़ सकता है और उसमें बड़ी फैंटी लगाएगा इंडिया को, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा हर नौजवान जो मुसलमान है, जो अकीदा तौहीद और जहाद के जज्बे से सरशार है, वो फौज के शाना बशाना बल्कि फौज से एक दो कदम आगे होकर वो लड़ने के लिए तैयार है अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो जो इंडिया कहता है ना कि हमारा तादाद के लिहाज से जो कहता है कि हमारे जो है वो 1 अरब और 40 करोड़ हमारी आबादी है, तो उसमें से उनके साथ जो 35-40 करोड़ मुसलमान हैं वो भारत के साथ नहीं रहेंगे, सिख भारत के साथ नहीं रहेंगे, और वो हिंदुस्तानी जिनको ये गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं और जिनको ये हकारत की नज़र से देखते हैं वो भी इनके साथ नहीं रहेंगे। और बहुत सारी तंजीमें जो हैं, अलहदगी पसंद तंजीमें, वो भी भारत के साथ नहीं रहेंगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तो एक मुट्ठी की तरह है। इंशाल्लाह ताला हमारे लाखों इख्तलाफात होंगे आपस में, पार्टियों के, हमारे मजहबी इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन जब मामला दुश्मन के साथ जंग का आता है तो फिर हम सब पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह एक है। हम जिसे वो बोलते हैं ना एडवेंचर, मुसलमानों में एडवेंचर नहीं होता, मुसलमानों में जहाद होता है। मुसलमान जंग से घबराते नहीं हैं बल्कि जंग की तरफ दौड़ कर जाते हैं, जहाद की तरफ दौड़ कर जाते हैं। और अगर पाकिस्तान में
مسلط کی جنگ انڈیا نے یا پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو ان کو بہت بری طرح منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چائنا بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ترکیہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور بہت سارے. اور امریکہ نے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ یہ آپس میں بھگت لیں گے, تو امریکہ نے تو ان کے سر پہ ہاتھ دستے شفقت نہیں رکھا. اب اور روس نے بھی نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو بھارت ہے اس کو اپنی جو تعداد کے لحاظ سے جو یہ برتری سمجھتے ہیں, ان کے بیہودہ طیارے ہیں اور ان کے بیہودہ پائلٹ ہیں. اور یہ تو بھارت کی, یہ ایسا کرے نا, یہ 7 سے 10 لاکھ فوج انہوں نے جموں کشمیر میں تعینات کی ہوئی ہے. اب انہوں نے اپنے جو جموں کشمیر کا کور کمانڈر ہے اس کو تبدیل کر دیا اور اس کو مطلب ذمہ دار ٹھہرایا گیا پہلگام واقعہ کا, اور اپنے انٹیلیجنس فیلئر کا وہ اقرار کر چکے ہیں کور کمانڈر کو چینج کر کے. تو ان کو تو 7 سے 10 لاکھ فوج کو تنخواہیں دینی نہیں چاہیے. ان کو یہ چاہیے کہ 10 لاکھ فوج پیچھے ڈال دے اور دہشت گردوں کے ساتھ منتھلی مکا لے. تو یہ بات ہے جس کو یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. پاکستان کے تو میں فیس بک پر بھی اور ٹویٹ پر بھی دیکھ رہا ہوں, وہ تو شغل بنا رہے ہیں نا. مطلب ہماری الحمدللہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ کم تعداد ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد کو شکست دی ہے, چاہے وہ جنگ تلواروں سے ہو, چاہے وہ جنگ تیر کمان سے ہو, چاہے وہ جنگ جدید ترین ٹیکنالوجی سے ہو. پاکستان دیکھیں لڑنا تو بندے نے ہوتا ہے خود, اور زمین پر جب آپ نے کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے تو زمینی فوج کا بھی میجر کردار ہوتا ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ ہم ادھر سے ایٹم بم ماریں گے وہ بھی ایٹم بم ماریں گے, یہ اتنا آسان بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پر ناگاساکی اور ہیروشیما میں جو جہاں پر ایٹم بم گرا ہے, آج بھی اگر ان سے ذکر کیا جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لاکھوں لوگ جو تھے وہ اس میں بھسم ہو گئے تھے. تو یہ جو آپ لڑائی کی ریٹ لگائے ہوئے ہیں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. پاکستان کا پانی بند کرنے سے پہلے آپ کو 1000 لاکھ مرتبہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ ہم پر کتنے پڑیں گے. پاکستان میں الحمدللہ ہمارے اگر ریسورسز کم ہیں لیکن پاکستان کی عوام بہت تگڑی ہے الحمدللہ, اور جتنا اسلحہ فوج کے پاس ہے اتنا ہی عوام کے پاس ہے. تو یہ آپ بے فکر ہو جائیں. ہم گلی محلوں اور ڈسٹرکٹ لیول پر ہم گلی محلے سے جنگ شروع کریں گے. آپ آئیں تو صحیح, ہم آپ کو آنے دیں گے اور پھر آپ جائیں گے کہاں پہ؟ مطلب پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں داخل ہو جاؤ, آ جاؤ, ویلکم آؤ, لیکن جاؤ گے نہیں, پھر آپ کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ آپ ایسے کریں کہ اکشے کمار اور وہ آپ کے جو ایکٹرز ہیں جو فلموں میں ایک بندہ اتنے بندوں کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے اور وہ جناب جنگ کا دھارا موڑ دیتا ہے, تو یہ جنگ تو آپ لڑ سکتے ہیں. بالی ووڈ میں آپ نے جو سکرپٹ تیار کیا ہے وہ پہلگام پر آپ ایک مووی بنائیں گے, زبردست قسم کی مووی ہوگی آپ کی, اور جعفر ایکسپریس پر آپ مووی بنائیں گے, زبردست مووی ہوگی آپ کی. لیکن یہ فلمی دنیا نہیں ہے, یہ جہاد کی دنیا ہے. اور جہاد ہمارے 2 طرح کے ہیں, جہاد اصغر اور جہاد اکبر. اور جہاد اکبر کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑنا. اور جو چھوٹا جہاد ہے, جہاد اصغر ہے, وہ جہاد اکبر کی اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہوں گی, اور جہاد اصغر جو ہے اس کی اتنی شان ہے کہ شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جو شہید ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور قرآن مجید میں جہاد پر بہت سارا, میں علم کے معاملے میں بہت کمزور ہوں, طالب علم ہوں,
تو جہاد کے بارے میں قرآن مجید میں بڑا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو میں انڈیا کو ویسے مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا. ابھی تک تو آپ کے 2 ڈرون آئے اور دونوں گرا دیے گئے، اور ایک جو آپ کا رافیل طیارہ ہے وہ بھی مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ گر گیا ہے. اتنے گھبرا گئے ہیں، بوکھلاہٹ گئے ہیں کہ جب ان کے اپنے ہی فوجی آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے 5 بھارتی سکھ جو فوجی تھے ان کو مار گرایا. اور یہ ان کا کارنامہ ہے. اپنے ہی ایل او سی کے ایل او سی سے پیچھے انہوں نے 5 بھارتی سکھ ان کو مار گرایا. اور یہ ناظرین یہ جو پانی بند اور فلان یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ جنرل بخشی اور یہ فلانا اور یہ فلانا کہتے ہیں کہ ہم جنرل عاصم منیر کو پکڑ کے بھائی کوئی شربت ہے، کوئی حلوہ ہے. تم جنرل عاصم منیر اور جی ایچ کیو کی بات کرتے ہو. اوے لعنت تم پر، تم ادھر آؤ تو صحیح. جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف دا آرمی سٹاف، تم ایک سپاہی تک کی تمہاری ہمت نہیں کہ پاک فوج کے ایک سپاہی کو آپ پکڑ دو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو منہ کی کھانا پڑے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور میں لاسٹ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کو ریلیز کیا جائے، عمران خان کو بھی ریلیز کیا جائے، اور ساری قوم متحد ہو کر، کیونکہ یہ کوئی ایڈونچر کریں گے اور ہم تو پھر جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مسلح افواج منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. لیکن جنگ ہمیشہ فوج اور قوم مل کر لڑتی ہے. اگر انہوں نے جنگ مسلط کی تو ہماری اندرونی آلریڈی پہلے بھی ایک ہے، لیکن اگر عمران خان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے اس جنگ کے مد نظر، اگر عمران خان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے تو اگر جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا نا تو عمران خان نے جو بیان دیا تھا وہ آج بھی اس کو چلایا جا رہا ہے نا. اس نے کہا تھا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، جواب دیں گے. اور پھر اگلے دن ابھی نندن والا واقعہ ہو گیا. تو عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہے میری نظر کے مطابق تو. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں باہر لندن میں نون لیگ اور پی ٹی آئی مل کے جو ہے وہ جواب دے رہی ہے ہندوستانیوں کو، انڈینز کو، کافروں کو، بتوں کے پجاریوں کو. ان کو سلطان محمود غزنوی بھول گیا ہے، ان کو دوبارہ یاد کروانا پڑے گا. وہ 1000 سال ان کو یاد کروانا پڑے گا جب ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہی تھی، لیکن مسلمانوں نے 1000 سال ہندوستان پر حکومت کی. اور اگر آج بھی بر صغیر پاک و ہند ایک ہوتا تو ہم آپ پر حکومت کر رہے ہوتے یقیناً. انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ ایڈونچر کر کے دیکھو. جب آپ کے ساتھ آگے سے جہاد ہوگا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ سن 65 والا پاکستان نہیں، یہ 71 والا پاکستان بھی نہیں، یہ کارگل والا پاکستان بھی نہیں. یہ اب والا جو پاکستان ہے اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور جواب ملے گا اور پریکٹیکلی ملے گا آپ کو. آپ کا جو میڈیا ہے نا جس کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، اور آپ کا جو سوشل میڈیا ہے ان کی بھی سانسیں پھولی ہوئی ہیں. آپ بیسیکلی ڈرے ہوئے لوگ ہو. ہمارے ادھر بارڈرز پر جتنی تعداد ہے اور تمہاری جتنی، تو سب ڈرتے رہتے ہیں. ہم تو بارڈر پر رہتے ہیں. آپ کی تو جانیں ویسے ہی اٹکی ہوئی ہیں. آپ کا نہ تو کوئی عقیدہ ہے، آپ جلا کر پسند کر دیتے ہو لاش کو، اور آپ کہتے ہو کہ یہ کس طرح زندہ کریں گے، مطلب توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. تو یہ تو زندہ تو ہونا ہے اور آپ نے جہنم، آخرت میں بھی جہنم دیکھنا ہے، اور پاکستانیوں کی شکل میں بھی آپ کو جہنم کا نظارہ میرے خیال سے تو کروانا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ کو مؤثر جواب ہماری پاک فوج اور پاک فوج کے مختلف بحریہ، بری اور فضائیہ انشاءاللہ تعالیٰ مشقیں شروع ہیں اور بالکل ہائی الرٹ ہے. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، ہر مسلمان شہید ہونے کے لیے تیار ہے. کیا آپ کتے کی موت مرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ناظرین
میں اس کے ساتھ ہی آج کا ویلاگ جو ہے اس کا اختتام کروں گا. کل نئے سرے سے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام. آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر. بہت شکریہ.